अस्सलाम नाज़रीन, आपका मेज़बान जहांगीर सैयद आपके प्रोग्राम सच के साथ हाजिर खिदमत है और प्रोग्राम में आपका खैर मक़दम करता है। नाज़रीन, जिस तरह के आप जानते हैं हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट ये है कि हम किसी भी शोबे के इख्तिसासी शख्सियत को हम यह मदऊ करते हैं, स्पेशलाइज्ड होते हैं वो, और उससे फ़ायदा ये होता है कि जो आपके मसाइल सेहत से मुताल्लिक़ हैं या किसी और शोबे से मुताल्लिक़ हैं, उनसे उभरने वाले सवालात का हम के जवाबात हासिल करते हैं और इससे आपको आसानी होती है। हम ये भी चाहेंगे कि आप आखिर में हमें फ़ीडबैक भी दीजिएगा। आज हमारी खुशकिस्मती ये है कि इंतहाई हाईली क्वालिफाइड हमने डॉक्टर साहब को यहाँ मदऊ किया है। डॉक्टर रियाज बेग चुगताई साहब हमारे साथ हैं, प्रिंसिपल हैं कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी के, और साथ ही साथ आप प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आपका 36 ईयर है, बड़ा तवील अरसा आपने इस मैदान में गुजारा है। JPMC का जो कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी है उसके सरबराह भी हैं और साथ साथ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं जो कॉलेज है, उसमें सारे इंतज़ामी उमूर भी देखते हैं। हायर एजुकेशन कमीशन की में भी जो है कन्वीनियर के तौर पर रहे हैं और साथ और चेयरमैन आप रहे हैं असेसमेंट टीम फॉर द DPI प्रोग्राम इसरा यूनिवर्सिटी हैदराबाद के। ये गाहे मैं तफसील बताता रहूँगा, एक तवील फहरिस्त है इनके तजर्बे की, इनके कारहाय नुमाया की। अब हम जो है आपसे बात कर लेते हैं। हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने वक्त निकाला और हमारे प्रोग्राम में आप तशरीफ़ लाए। सबसे पहले ये है कि फिजियोथेरेपी जो आपका शोबा है, इख्तिसासी आपकी महारत है जिसमें आपने तालीम की है, आपकी तो PhD है आप इस शोबे में, तो ये सारी चीज़ें पहले एक आम आदमी को समझाएंगे फिजियोथेरेपी होती क्या है और ऐसे ही उसके जो इस इंस्टीट्यूट के शोबे कौन से होते हैं और वो क्या खिदमत अंजाम देती है कि लोग उससे बहरमंद हों, फ़ायदा उठा सकें। बहुत शुक्रिया जहांगीर सर। सबसे पहले मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने आज मुझे मौका दिया कि मैं आपके साथ मौजूद हूँ और अपने शोबे से मुताल्लिक़ आपसे गुफ्तगू कर सकूँ। आपने जो सवाल किया उसके कई पहलू बनते हैं। सबसे पहले कि फ़िज़ियोथेरेपी शोबा है क्या, तो मैं अपने तमाम नाज़रीन के लिए मुख्तसरन बताना चाहूँगा कि फ़िज़ियोथेरेपी दो अल्फाज का मजमूआ है, एक फ़िज़ियो, दूसरा थेरेपी। आजकल इसको फ़िज़िकल थेरेपी कहा जाता है। फ़िज़िकल थेरेपी या फ़िज़ियोथेरेपी दोनों एक ही शोबे से मुताल्लिक़ हैं। इसमें दवाइयों के बग़ैर जो इलाज हो, चाहे वो वर्जिशों के ज़रिए हो, चाहे वो पानी के ज़रिए हो, चाहे वो हरारत के ज़रिए हो, उस तरीक़े का इलाज को फ़िज़ियोथेरेपी कहा जाता है। और ये एक सप्लीमेंट्री छोटी सी बात करते आपने कहा कि इसके अंदर दवाइयाँ मेडिसिन इन्वॉल्व नहीं होती, आप इसकी थेरेपी करते हैं फिज़िकली एक्सरसाइज के ज़रिए। तो अगर किसी को ज़रूरत ये होती है कि इसके साथ सप्लीमेंट्री भी ली जाएं, दवाइयाँ भी ली जाएं, सप्लीमेंट्स के साथ कुछ और भी दवाइयाँ होती हैं, तो वो कौन प्रिस्क्राइब करता है कि ये दो मुख्तलिफ शोबे हैं और ये डिवाइडेड हैं और लोग परेशान हों कि आपसे फिजियोथेरेपी कराएं, दवाइयाँ किसी और से लें, ये है क्या बात? हाँ, आपने बिल्कुल सही फरमाया। हमारे पास जो पेशेंट आते हैं उसको हम दवा प्रिस्क्राइब नहीं करते अमूमन। वो जो भी उनका कंसल्टेंट हो वो वहाँ से अपनी प्रिस्क्रिप्शन लेते हैं मेडिसिन की, और फिज़ियोथेरेपी तरीका इलाज के लिए वो एक फिज़ियोथेरेपिस्ट के पास आते हैं और फिज़ियोथेरेपिस्ट उनका ट्रीटमेंट करता है। जो भी उनकी बीमारी है उससे मुताल्लिक जो भी फिज़ियोथेरेपी रिक्वायर्ड होती है मेडिसिन वाले शोबे में वो कहाँ जाएं? मेडिसिन वाले शोबे में अपने कंसल्टेंट के पास। कंसल्टेंट किस चीज़ का? ये जो भी उनका इशू है, अगर वो ऑर्थोपेडिक का कोई मसला है, मस्कुलोस्केलेटल इशू है, तो वो ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाएं। मस्कुलर का, ऑर्थो का हो या न्यूरो का है तो अपनी न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं। अच्छा। स्पोर्ट्स का है वो अपने स्पोर्ट्स साइंटिस्ट के पास जाएं। इसी तरह कार्डियो रेस्पिरेटरी जो भी उन शोबा है जिसकी उनको शिकायत है। कितने शोबे हैं जो रिलेटेड हैं आपके साथ और उनकी ताउन से या उनकी मुंसलिक होने से आपका काम चलता है या उनका काम आपसे चलता है? मैं इस बात को यहाँ बहुत तवज्जो से सबकी लेना चाहूँगा। अब मेडिकल प्रोफेशन का कोई भी शोबा ऐसा नहीं है जो फिजियोथेरेपी के बगैर मुकम्मल हो। फिजियोथेरेपी हर शोबा जितनी बीमारियां हैं, जहाँ मेंटल इलनेस है,
اب ڈس آرڈر ہے، فزیکل ڈس آرڈر ہے، اس کو نرس پرابلم ہے، اس کے پٹھے جو ہے کمزور ہو رہے ہیں، اس کی عمر کے تقاضا ہے، ایج فیکٹر ہے، ساری چیزوں میں آپ ضرور کہیں نہ کہیں انوالو نظر آتے ہیں۔ فزیو تھراپی کا ہر اسپیشلٹی میں رول ہے، اس کے بغیر کوئی بھی اسپیشلٹی مکمل نہیں ہے۔ فزیو تھراپی یہ ہے کہ آپ کو کسی کو تنفس کا مسئلہ ہے، سانس کا مسئلہ ہے، تو فزیو تھراپی کیا کرے گی؟ اب جیسے کہ آپ سب کو اندازہ ہے کہ پچھلے کوئی 1.5-2 سال سے ایک کووڈ سب کے پوری دنیا کے اندر پینڈیمک کی شکل میں موجود ہے۔ اس کووڈ میں فزیو تھراپی اور فزیو تھراپسٹ کا رول جو ہے بہت زیادہ اجاگر ہوا، کیونکہ چیسٹ کی جتنی کمپلیکیشنز ہیں ان کو حل کرنے میں فزیو تھراپی یا فزیو تھراپسٹ کا بہت اہم کردار ہے، اس وجہ سے کہ بہت سارے مسائل ہیں جس کی وجہ سے ان کے بریدنگ کے سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے، یا بعض اوقات جو ہے وہ بلغم پھیپھڑوں کے چھوٹے چھوٹے خلیوں میں اس طرح جمع ہو جاتا ہے کہ اس کو نکالنا مشکل ہوتا ہے۔ تو آپ اپنے فزیو تھراپی سے، آپ فزیکل ایکسرسائز سے سب کچھ کامیابی حاصل کر لیتے ہیں کہ اس کا بلغم تک نکال دیں؟ جی بالکل اس طرح ہیں۔ اس وقت ہمارے ہاں جینا اسپتال کی اگر میں بات کروں تو جینا اسپتال میں کووڈ وارڈ کے اندر اور چیسٹ میڈیسن میں ہمارے فزیو تھراپسٹ باقاعدہ ڈپیوٹیڈ ہیں، اور وہ یہی کام کر رہے ہیں کہ وہ تمام پیشنٹ جن کا ریسپریٹری ایشو ہے یا وہ کووڈ وارڈ کے اندر موجود ہیں وہاں ان کی وہ فزیو تھراپی کر رہے ہیں، ان کے جو تنفس سے سانس کی بحالی اس کے لیے کام کر رہے ہیں، اور جو وہاں سیچوریشنز ہو گئی ہیں، اسپیوٹم ہو گیا، اس کو نکالنے کے لیے پوسٹل ڈرینیج کرتے ہیں۔ تو گویا کہ جو ہے مدر ڈپارٹمنٹ ہے آپ کا۔ اب تو میرے خیال سے ہر اسپیشلٹی کی ضرورت فزیو تھراپی ہے اس وقت۔ اچھا، ایک بات یہ بڑی آپ نے بتائی کہ اتنا اہم آپ کا شعبہ ہے، انسٹیٹیوشن کے طور پر اس کی ریکگنیشن نہیں ہے کہیں، جو ہے آپ یہ دیکھیں ایچ سی میں اگر وہ نوٹیفائی تو ضرور ہے کہ کہیں نہ کہیں اس کی اندراج تو ضرور ہے، لیکن اس کا جو معیار ہے وہ تو نظر نہیں آتا۔ کوئی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی کونسل آپ کے ساتھ ہے جو مانیٹر کر رہی ہو، جو آپ کی ضرورتوں کو دیکھ رہی ہو، اور ایک سلسلہ ہو، ایک منظم طریقے سے علاج کا انتظام ہو؟ آپ کے پاس تو پلیٹ فارم ہی نہیں ہے، آپ تو بے سہارا کی طرف بس آزادی کے ساتھ جو چاہیں آپ کریں، اور جو چاہیں جو ہے نہ ہو، وہ آپ کو کوئی کہنے والا نہیں ہے یا پھر کوئی سننے والا نہیں ہے آپ کا۔ یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا، اور اس وقت فزیو تھراپی پروفیشن میں اس وقت ہاٹ ایشو ہے کہ فزیو تھراپی پروفیشن کی پاکستان میں کونسل کا نہ ہونا۔ عرصہ دراز سے کونسل کی اہمیت سب کو پتہ ہے، اور یہاں فزیو تھراپی شعبے میں بھی اس کی کمی کو محسوس کیا جا رہا تھا۔ اس کے لیے ہم فزیو تھراپسٹ نے ایک بھاگ دوڑ کری، اور 2017-18 میں جا کر جو ہے وہ جو کابینہ ہے پاکستان کی، اس نے فزیو تھراپی کونسل کا بل منظور کیا۔ اس کے بعد پھر نئی گورنمنٹ آ گئی، اور یہ ہمیں توقع تھی کہ ابھی بل منظور ہوا لیکن وہ ایکٹ نہیں بنا، قانون نہیں بن سکا، قانون نہیں بنا، تو وہ ہینگ اپ ہے۔ نہیں، میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتانا چاہوں گا۔ ٹھیک ہے۔ کابینہ نے منظور کیا، اس کے بعد پھر الیکشن ہوئے، نئی گورنمنٹ آ گئی، اور ہمیں یہ امید تھی کہ نئی گورنمنٹ جو ہے اس سے ہم قومی اسمبلی سے یہ فزیو تھراپی کونسل کا بل جو کہ کابینہ منظور کر چکی تھی اسے اپروو کروا لیں گے، لیکن وہاں پر کچھ تبدیلیاں اس طرح ہوئیں کہ ایک ہیلتھ ٹاسک فورس بنا دی گئی، اور فزیو تھراپی کو الائڈ ہیلتھ پروفیشنل کونسل کا حصہ بنا دیا گیا، جس میں ہم نے بھرپور احتجاج بھی کیا۔ اور کیا چیز ہے اس کی بھی الائڈ فزیو تھراپی؟ یہ کیا چیز نہیں؟ الائڈ ہیلتھ سائنسز میں بہت سارے شعبے شامل ہیں، لیکن ہم پہلے ہی تاثر دیا گیا کہ شاید ہم الائڈ ہیلتھ جو کونسل بن رہی ہے ہم اس کو ڈس لائک کرتے ہیں، ہم اس کو ضرور پسند کرتے ہیں، لیکن فزیو تھراپی پروفیشن کہیں بھی اس میں میچ نہیں کرتا۔ تو ہم اس پورے 20-21 جو پروفیشن، سوال بڑا کرٹیکل ہے، یہ آپ کو سنیں اور اس کا جواب ضرور دیں۔ آپ کہتے ہیں کہ ہر شعبے میں آپ کا عمل دخل ہے، کوئی بھی ڈپارٹمنٹ، کوئی بھی وارڈ، کوئی بھی اسپیشلٹی آپ کے بغیر نہیں ہے، اس میں آپ کا کوئی نہ کوئی رول ہے۔ تو جب یہ الائڈ یہ بنائی جا رہی ہے، فزیو تھراپی بنائی جا رہی ہے، اس میں مختلف شعبے ہوں گے، ان کے کہیں نہ کہیں کنٹرول ایک ون ونڈو ہوگا، پھر آپ کیوں انکار کر رہے ہیں؟ یا اگر آپ اس کو پسند بھی کر رہے ہیں اور تنقید کے ساتھ پسند کر رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ جتنے پروفیشن ہیں جو الائڈ ہیلتھ کونسل میں شامل کیے گئے وہ سب قابل احترام ہیں ہمارے لیے، لیکن فزیو تھراپی پروفیشن کسی طرح بھی اس میں فٹ نہیں ہوتا۔ اس کی بنیادی وجوہات ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ اس میں بہت سارے شعبے ہیں جس میں کچھ سرٹیفکیٹ کورسز ہیں، کچھ ڈپلومہ کورسز ہیں، اور کچھ بیچلر کورسز ہیں۔ وہ جتنے شعبے اس میں شامل کیے گئے، کسی کی
انڈکشن 60% انٹرمیڈیٹ پہ نہیں ہے, کوئی 5 سال کی ڈگری نہیں ہے, کسی بھی پروفیشن میں 1 سال کا ہاؤس جاب نہیں ہے, کسی بھی بہت سارے پروفیشن میں جو الائڈ ہیلتھ کونسل میں جو پروفیشن شامل کیے گئے وہ اور فزیوتھراپی 2 مختلف ہیں. ہم نے اس لیے زور دیا, حکومت نے بھی زور دیا, آج بھی ہمارا مطالبہ ہے کہ فزیوتھراپی ایک الگ آئیڈینٹی کے ساتھ ایک پروفیشن ہے. اسٹینڈرڈ نہیں ہے, کوئی ایس او پی نہیں ہے, کہ اس کا کوئی معیار نہیں مقرر ہے, ان کی ہوں گی اس کے جو ایجوکیشن جس نے 2 سال کے لیے وہ بھی آ جائے, 5 سال وہ بھی آ جائے, ایک چوچو کا مربع بن جائے, کوئی اس کا معیار ہے ہی نہیں. اس میں جو شعبے شامل کیے گئے ہیں اس میں سرٹیفکیٹ بھی شامل ہے, ڈپلوما بھی شامل ہے, بیچلر ڈگری بھی شامل ہے, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم چونکہ ان سب سے الگ ہیں تو ہمیں اس میں شامل نہ کیا جائے اور ہمیں اس سے نکالا جائے. یا آپ یہ جو چورن میں کیوں شامل ہوں؟ آپ تو ریکگنائزڈ ہیں, آپ کا ایک شعبہ ہے, آپ سپلیمنٹری تو بے انتہا مدد کرتے ہیں, پھر اس میں کیوں شامل کر رہے ہیں جس میں ایک سرٹیفکیٹ رکھنے والا بھی شامل ہو جائے, اور آپ پورا کالج بھی آپ چلاتے ہیں, اس کے پرنسپل بھی ہیں آپ یہاں پوری تعلیم دیتے ہیں, پورا سسٹم ہے, اور وہ آپ کو ان کے ساتھ کھڑا کرنا چاہتے ہیں. اس کی کوئی آپ کو کوئی وجہ, کوئی منطق, کوئی لاجک سمجھ میں آ رہی ہے؟ میرے حساب سے شاید یہ کم علمی ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ہم بارہا اس جانب ان کی توجہ مبذول کرا رہے ہیں اور امید ہے کہ جلد اس پہ کوئی بہتر فیصلہ ہو جائے. کیا جواب ملا؟ مبذول کرا رہے ہیں کہ آپ کیا کس اشاروں کی زبان میں بات کر رہے ہیں؟ ان کی طرف سے آپ نے کچھ لکھ کے دیا اور وہاں جواب آیا, کوئی لکونہ, کوئی سقم نظر آیا آپ کو جس کی وجہ سے یہ کام رک رہا ہے؟ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ انہوں نے ایک ونڈو کھول دیے, ساری چیزوں کی کرپشن کی کھول دیے کہ سرٹیفکیٹ والا تو بھی آ جا, فلاں تو بھی آ جا, تو بھی آ جائے, اور آپ پوری ڈگری رکھتے ہیں, 2 سال کے کورس رکھتے ہیں, 5 سال کے کورس رکھتے ہیں آپ, اور اس میں جو ہے اس طرح. تو آپ نے کیا لکھ کے دیا, کیا آبجیکشن کیا, کس سے کیا, کس کو مخاطب کیا؟ ہم نے منسٹری کو بھی کیا تھا, اور یہ جو ہیلتھ ٹاسک فورس ہے, کیونکہ یہ الائڈ کا بل جو تھا یہ قومی اسمبلی سے پاس ہو کے ایک ہیلتھ کی اسٹینڈنگ کمیٹی ہے, یہ اس کے پاس گیا تھا. تو پھر جو ہیلتھ کی اسٹینڈنگ کمیٹی تھی اس کی جو پچھلی میٹنگ ہوئی ہے اس میں فزیوتھراپسٹ کا ایک وفد گیا ہے, انہوں نے جا کے اپنے ریزرویشنز وہاں پیش کی ہیں, اور انہیں کسی حد تک کوئی یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ اس کو جو ہے بل کیا بنا. بل کے ظاہر ہے اسٹینڈنگ کمیٹی بھی انوالو ہو گئی ہے, آپ بھی گئے ہیں, آپ کی آواز بھی سنی گئی ہے, اور سارے مسئلے تھے, بل بھی بنا. بل تو بڑا آرگنائزڈ ہوتا ہے نا, تو جب وہ جاتا ہے پھر اس کو ایکٹ بھی بننا ہوتا ہے, اور نئی مجبوری ہوتی ہے. تو یہ جو دوسری سیکنڈ جو دروازہ ہوتا ہے اس کے میں آرڈیننس کے ذریعے بھی بہت کچھ ہوتا ہے. تو یہ کیا بنا؟ ابھی کچھ بھی نہیں بنا. فائنل بل ہے کیا؟ وہ بل الائڈ ہیلتھ پروفیشنل کونسل کا ہے جس میں ہم بنانے کے لیے اس کو پیش کیا. وہ ہیلتھ ٹاسک فورس ایک ہے اس وقت موجود, اس نے تمام ٹاسک فورس جو ہے وہ یہ کہیں جواب دے کسی کو, ٹاسک فورس بنا دی کس نے بنائی؟ یہ حکومت نے بنائی. کون سی حکومت نے بنائی؟ حکومت پاکستان میں. حکومت پاکستان میں ٹاسک فورس وزیر اعظم بناتا ہے ایک مخصوص قسم کی. اس کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ وہ جتنے ہیلتھ کے کس نے دیا؟ حکومت پاکستان ٹاسک نہیں دے سکتی, وہ کوئی یا تو اس کا وزیر دے گا یا وزیر اعظم دیں گے. ٹاسک فورس اسی کا ہے کہ بہت ہی اسپیسیفائڈ ہوتی ہے, وہ یہ نہیں حکومت ہوتی تو حکومت کا تو وہ قانون ہوتا ہے, یا جو ہے اس میں عارضی انتظام اس کا ہوتا ہے. لیکن جب آپ نے بل بنا دیا ہے تو اس کو یہ تو ہمیں بتائیں کہ ہمارا یہ سوال ہم اٹھا سکیں کہ وزیر اعظم نے جو ہے یہ بل جو میں رکھا ہے ٹاسک فورس بنا دیا. آپ ٹاسک فورس بنا دیں, وہ سب سے بالا ہے. وہ ٹاسک فورس کیا ہوتی ہے, کس کو جواب دیں, یہ آپ مجھے بتا دیں تو ہمارا کام آسان ہو جائے گا. بات یہ ہے کہ ہمارے علم چونکہ اس معاملے میں محدود ہے, ٹاسک فورس نے ایک بل منظور کروایا جس کے اندر فزیوتھراپی پروفیشن کو الائڈ ہیلتھ پروفیشنل کونسل کا حصہ بنایا. اس پہ ہم نے رجسٹر کیا, یہ بل قومی اسمبلی سے پاس ہو گیا, پھر ہیلتھ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے پاس گیا. جب ہیلتھ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے پاس گیا تو ایک فزیوتھراپسٹ کا وفد وہاں گیا, اپنے ریزرویشن سے ان کو آگاہ کیا, لیکن ابھی تک اس کا کوئی فائنل نتیجہ سامنے آیا نہیں ہے. یہ پچھلے مہینے کی بات ہے, ابھی تازہ بات ہے. تو یہ کیا امید ہے آپ کو کہ اب وہ کیا ہوگا اس کے ساتھ, اور آپ کی آواز؟ مجھے نہیں معلوم, کیونکہ حکومت کا جو رویہ ہے وہ تو پچھلے تمام بہت سارے معاملات میں, چاہے وہ پی ایم سی کا معاملہ تھا یا این ایل ای کا معاملہ تھا, وہ اپنے موقف کے اوپر ڈٹے رہتے ہیں. ہمیں امید ہے کہ ہمارے مسئلے کو ضرور وہ کنسیڈر کریں گے, نظر ثانی کریں گے, اور ہمیں اس الائڈ ہیلتھ پروفیشنل کونسل سے الگ کر کے ہماری انڈیپینڈنٹ الائڈ پہ آپ رکھتے ہیں, یہاں تو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا نا کہ کس کی کیا مرضی ہے, پسند اور ناپسند کیا ہے. اگر الائڈ میں آپ کو رکھتے ہیں, کونسل میں رکھتے ہیں آپ کو, تو کیا نقصان ہوگا آپ کو؟ الائڈ میں آپ کو ایک چیز کی اور وضاحت کرنا چاہوں گا
میڈیکل پروفیشن میں چند شعبے ہیں جو کلینکل پریکٹس کرتے ہیں. جیسے MBBS ڈاکٹر ہے وہ کلینکل پریکٹس کرتا ہے, یا BDS جو ڈینٹل سرجنز ہیں وہ کلینکل پریکٹس کرتے ہیں. اس کے علاوہ فزیو تھراپی ایک تیسرا شعبہ ہے جو کلینکل پریکٹس کرتا ہے. ہر اسپتال کے اندر, ہر پرائیویٹ ہاسپٹل کے اندر, سرکاری اسپتال میں ہر جگہ فزیو تھراپی کلینک موجود ہیں. اگر یہ فزیو تھراپی کو الائڈ ہیلتھ کونسل میں ڈالتے ہیں تو اس میں ایک شک موجود ہے کہ جو الائڈ ہیلتھ کونسل میں شعبے ہوں گے وہ پرائیویٹ پریکٹس نہیں کر سکتے. تو یہ تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے فزیو تھراپسٹ کے لیے کہ اگر وہ الائڈ کا حصہ بنیں گے تو ان کی تو جو پرائیویٹ پریکٹس ہے یا کلینکل پریکٹس ہے وہ روک دی جائے گی. یہ بولے نا کہ کلینک جو پریکٹس ہے آپ کی وہ متاثر ہوگی, لیکن وہاں دوسرے جو نقصانات ہیں, جو الٹریٹسی ہے, جو سب اسٹینڈرڈ ایجوکیشن کوالیفیکیشن ہے, وہ چیزیں, اس سے کیا نقصان ہوگا. اور آپ پریکٹس جو اگر کرتے ہیں اس پر ہم بات کرتے ہیں. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد یہی سوال ہم ڈاکٹر صاحب کے سامنے رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے, چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں دوبارہ ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر ریاض بیگ چغتائی موجود ہیں, پرنسپل ہے کالج آف فزیو تھراپی کے, اور ساتھ ساتھ بہت سارے حوالے بھی ہیں کہ آپ JPMC میں 36 سال سے زیادہ آپ کا تجربہ ہے, اور ایک نامی گرامی کئی شعبے ہیں, کئی کمیٹیاں ہیں جس میں آپ کہیں ممبر ہیں, کہیں سربراہ ہیں. تو آج یہ اچھا موقع ہے کہ ایک ہائیلی سینئر ہمارے پاس موجود ہیں, اسپیشلسٹ موجود ہیں, تو ہم اسی حوالے سے بات کریں. ڈاکٹر صاحب, ہم آپ کے ساتھ جو سوال چھوڑ کے گئے وہ یہ تھا کہ یہ جو آپ جو الائڈ کونسل کی بات کر رہے ہیں, الائڈ کونسل تو سب کی ہوگی نا, تو یہ آپ کیوں اس میں شامل نہیں ہونا چاہتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ اگر شامل ہوں گے تو کیا نقصان ہوگا, نہیں شامل ہوں گے تو کیا ہو جائے گا, کیا قیامت آ جائے گی جو سب کے ساتھ ہو رہا ہے, آپ بھی اس صف میں کھڑے ہو جائیں گے؟ مسئلہ کیا ہے آپ کے ساتھ؟ میں نے ابھی کچھ دیر پہلے عرض کیا تھا کہ جتنے شعبے الائڈ کے ہیں وہ ہمارے لیے قابل احترام ہیں, لیکن ہمیں نا بہت چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھنا پڑے گا. ان میں بہت سارے شعبے ہیں جس کی جو ابتدائی داخلہ ہے, کوالیفیکیشن ہے, وہ کسی کی میٹرک ہے, کسی کی انٹر ہے, کس کی بہت سارے پروفیشن ہیں, چاہے وہ بہت سارے ٹیکنالوجیز ہیں جس کے جو بیسک کوالیفیکیشن ہوتی ہے انٹری کی, ٹیکنیشین ہوں گے نا وہ سب ٹیکنیشین ہیں. اور یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ فزیو تھراپسٹ کو اسی گروپ پہ جا کے کہیں کھڑا کر دیا گیا ہے. اب وہ جو ٹیکنیکلٹی ان کو آتی نہیں ہے, اور وہ ٹیکنیشین بھی ہیں, اگر وہ میٹرک ہیں, انٹر ہیں, اور وہ وہاں جاتے ہیں ایک سمپل سی کوالیفیکیشن لے کے, تو وہ الائڈ میں وہ بھی اسی کونسل کا حصہ ہوں گے جس میں وہ فزیو تھراپسٹ کو ڈالنا چاہ رہے ہیں. تو یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے. میں یہ کہتا ہوں, کیا بدقسمتی ہے, یہی تو میں سننا چاہتا ہوں. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں, جیسے اس ملک میں ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں, کہیں اور کی بات نہیں کرتے. پاکستان میں چاہے وہ میڈیکل کا شعبہ ہے, ڈینٹل کا شعبہ, ان کی اپنی کونسل ہے جو PMDC اور اب PMC کہلاتی ہے. اس کے علاوہ انجینئرنگ کونسل ہے, حکیموں کی کونسل ہے, ہومیوپیتھک کی کونسل ہے, ویٹرنری ڈاکٹر کی کونسل ہے. فزیو تھراپی کی کونسل کیوں نہیں ہو سکتی؟ فزیو تھراپی اتنی بڑا پروفیشن ہے, اتنے ڈاکٹرز کی بھی کونسل ہے. کس کی؟ جو جانوروں کے ڈاکٹر ہوتے ہیں, جی ان کی بھی کونسل ہے, وہ صحت کا خیال رکھتے ہیں, ان کی بھی کونسل ہے. ہومیوپیتھک ڈاکٹرز کی کونسل ہے, ہومیوپیتھک ڈاکٹر, حکیموں کی کونسل ہے. آپ تو وہ سکم تو بتائیں جس کی وجہ سے آپ کے قابل قبول نہیں ہے. آپ میں کیا ایسی ٹیڑھا پن ہے جس کی وجہ سے آپ کو وہ جو ہے وہ لائٹ میں ڈالنا چاہتے ہیں, جس میں صرف چورن ہی چورن ہے, یہی نہیں معلوم ہے کہ اس میں کیا ہے. آپ کے یہاں 5 سال کی ڈگری ہوتی ہے جی, آپ کے یہاں جو ہے وہ ٹریننگ ہوتی ہے, آپ کو تربیت ہوتی ہے, آپ ایک پروسیس سے آپ کا اسٹوڈنٹ گزر سکتا ہے. اس کے لیے انٹر ہو اور وہ بھی 60% سے ہو, ایک کرائٹیریا ہے, ایک طریقہ کار ہے, اس کے اندر اس طرح نہیں آ سکتے ہیں کہ کوئی آپ میٹرک کے انٹر ہیں, آپ جو ہے کسی کے جاننے والے نہیں جانے, مشکل ترین چیز ہے. تو آپ کو کونسل بنانے کی اجازت نہیں ہے, جبکہ آپ نہ صرف ریکگنائز تو ہیں, آپ ظاہر ہے کہ آپ کے کونسل نہیں ہے, اس لیے ریکگنیشن آپ کی اس طرح نہیں ہے. تو یہ جو کونسلیں بنتی ہیں, جو ہومیوپیتھک کی کونسل ہے, بہت ساری کونسلیں, یہ کیوں بنتی ہیں اور اس کو کیوں بناتے ہیں, اور آپ کو کیوں نہیں بنا رہے؟ کونسل جتنی بھی ہوتی ہیں وہ سب پروفیشن کو ریگولیٹ کرتی ہیں. تو اپنے طور پر ریگولیٹ کرتے ہیں, ان پر حکومت کا کوئی ہاتھ نہیں ہوتا. جتنی کونسل ہوتی ہیں وہ حکومت کے ماتحت ہوتی ہیں اور اپنے اپنے پروفیشن کو ریگولیٹ کرتی ہیں, اس کے لیے قوانین وضع کرتی ہیں اور ان قوانین کو فالو کیا جاتا ہے.
فزیوتھراپی اب سے چند سال پہلے تک ایک چھوٹا شعبہ پاکستان میں کنسیڈر کیا جاتا تھا، لیکن جب سے یہ ڈی پی ٹی پروگرام شروع ہوا ہے، تقریباً 2008 میں شروع ہوا اور پھر 2011 میں ایچ ای سی نے اس کو اپروو کیا، اس کے بعد سے فزیوتھراپی میں بہت بڑی گروتھ ہوئی ہے۔ اب پاکستان میں تقریباً 200 کے قریب ادارے ہیں جو یہ ڈگری پروگرام اس وقت رن کر رہے ہیں۔ پاکستان میں ہر سال کئی ہزار فزیوتھراپسٹ گریجویٹ مارکیٹ میں آ رہے ہیں۔ ارے کیا بات کر دی آپ اس پہ شاید فخر کر رہے ہیں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ سب اسٹینڈرڈ قسم کے کتنے جو ہے انسٹیٹیوٹ کھل گئے ہیں اپنے اپنے لوکلی، تو وہ کہاں سے آ رہے ہیں اور کہ یہ جو مشروم جیسی پیداوار کہاں سے ہو رہی ہے؟ فزیوتھراپسٹ بھی بہت آ رہے ہیں اور ادارے بھی بہت کھل رہے ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ان کی کوئی کونسل نہیں ہے، کوئی مانیٹرنگ سسٹم نہیں ہے، بلکہ اب آپ کو تو آج ایک پارک کیا جا رہا ہے، سارے بھیڑ بھاڑ میں پارک کیا جا رہا ہے، آپ کو الائٹ میں ڈالا جا رہا ہے کونسل۔ الائٹ کونسل کیسے کونسل ہو سکتی ہے؟ آپ اس کی سب کی نگرانی میں کیسے آپ جا سکتے ہیں؟ آپ جو ہے ڈاکٹر سے، آپ فزیشین سے وابستہ لوگ ہیں، آپ سرجن کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ فزیشنز کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ پوری جو ہے نا ایلوپیتھی کے ساتھ کھڑے ہیں، تو پھر یہ کہ کیسے آپ کو کیا تکلیف ہے اور کون آپ کو منع کر رہا ہے کہ آپ کو نہیں ہونا چاہیے؟ ادھر ایکٹ بھی بن رہا ہے، آپ کو لائٹ میں بھی ڈالا جا رہا ہے، یہ سب تماشا ہے۔ اگر یہ سازش ہے تو اس کا نقصان تو مریضوں کو ہوگا نا، ہمیں ہوگا، عوام کو ہوگا۔ اس کی کیا وضاحت کریں گے؟ آپ کوئی تکلف نہیں کریں کہ بھئی نہیں وہ اچھے ہیں وہ برے ہیں، یہ بتائیں کہ ہو کیا رہا ہے۔ میں کسی اچھائی اور برائی میں نہیں جانا چاہوں گا، میں یہ کہتا ہوں کہ جی فزیوتھراپی کونسل بنائی جائے، اور جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ سب اسٹینڈرڈ انسٹیٹیوٹس بن رہے ہیں، جی ہاں بالکل بن رہے ہیں نا، بالکل بن رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی ریگولیٹری اتھارٹی نہیں ہے جو چیک اینڈ بیلنس کرے کہ کوئی اگر ادارہ کھلتا ہے تو وہاں کیا سہولیات ہونی چاہیے، اس کے ساتھ کوئی کیا سہولیات ہونی چاہیے، اسٹینڈرڈ بتا دیں آپ۔ جی یہ ایچ ای سی نے کچھ قانون وضع کیے، اس کا نوٹیفیکیشن وہ 2018 میں بھی انہوں نے جاری کیا تھا، نوٹیفیکیشن بھی ہے اور ایچ ای سی کی طرف سے، ایچ ای سی اسٹینڈرڈ اس کا مقرر ہے، جی مقرر وہ کیا ہے وہ میں آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں۔ 2018 میں بھی انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن نکالا، 2021 میں ابھی بھی انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن نکالا جس کے تحت ایک فزیوتھراپی انسٹیٹیوشن میں سب سے پہلے ایک بیسک کرائٹیریا ہے ایڈمیشن کا، وہ انہوں نے کہا کہ جی انٹرمیڈیٹ 60%، یہ بیسک ہے، اگر 60 سے کم ہوگا داخلہ نہیں دے سکتا کوئی بھی انسٹیٹیوٹ۔ نمبر کس کو کہا؟ آپ کے لیے کہا؟ یہ تمام فزیوتھراپی انسٹیٹیوٹ پاکستان میں جتنے بھی فزیوتھراپی انسٹیٹیوٹ ہیں پاکستان میں ان کے لیے ایچ ای سی نے انٹر کا ہی معیار ہے، انٹر 60% ہو تو وہ ایلیجیبل ہوگا داخلے کے لیے۔ نمبر 2 وہاں پر ایسا ہو رہا ہے؟ ایسا ہو رہا ہے نہیں، یہ جو مشروم والے قسم کے انسٹیٹیوٹ میں بتا رہا ہوں کہ اکثر جگہوں پہ ان چیزوں کو فالو کیا جا رہا ہے۔ کچھ ادارے ہیں جہاں پہ یہ سلسلہ فالو نہیں ہو رہا، ہم اس کے خلاف ہیں، چاہے وہ ہمارے پروفیشن میں ہی ہیں لیکن ہم ان کے خلاف ہیں۔ سمپل جو ہے انٹر کیا چیز ہوتی ہے سر؟ فزیوتھراپی تو ایک باقاعدہ ایک شعبہ ہے، ایک فن ہے، اس میں خاص تعلیم حاصل کی جاتی ہے، خاص تجربہ اور خاص سمجھ ہونی چاہیے۔ سر انٹر 60% ہوگا، پھر وہ ڈی پی ٹی پروگرام میں انرول ہوتا ہے، 5 سال وہ وہاں پڑھے گا، ڈپلوما کرتا ہے وہ، ڈگری سر 5 سال کی ڈگری ہے، ڈاکٹر آف فزیکل تھراپی، یہ 5 سال کی ڈگری ہے۔ اس کے بعد 1 سال کا ہاؤس جاب ہے، اس کے بعد پھر اس میں اسپیشلٹی ہیں، لوگ ایم فل کر رہے ہیں، ایم ایس کر رہے ہیں، لوگ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں۔ تو صرف ڈی پی ٹی بالکل ایک بیسک ایجوکیشن ہے، اس کے بعد پھر سب اسپیشلٹیز ہیں، اس میں پوسٹ گریجویشن ہو رہی ہے آج کل۔ سب اسپیشلسٹ ذرا بتا دیں کیا ہے؟ اس وقت جو سب اسپیشلسٹ سے بہت سارا کام ہو رہا ہے، اس میں آرتھوپیڈک فزیکل تھراپی ہے، نیورولوجیکل فزیکل تھراپی ہے، وومن ہیلتھ کے اوپر ہے، پیڈیاٹکس کے اوپر ہے، اس کے علاوہ اسپورٹس پہ ہے، کارڈیو ریسپریٹری پہ ہے۔ غرض کہ وہ کون سا شعبہ، کسی شعبے کا نام لے لیں، ہر شعبے کے اندر اس وقت فزیوتھراپی میں سب اسپیشلٹی اور پوسٹ گریجویشن کرائی جا رہی ہے اس ملک پاکستان کے اندر۔ اسٹینڈرڈ تو آپ نے نہیں بتایا کہ اسٹینڈرڈ کیا ہونا چاہیے، ایک تو یہ بتا دیے کوالیفیکیشن ہو گئی، نمبر 2 انسٹیٹیوشن کے اندر ویل کوالیفائڈ پوسٹ گریجویٹ ٹیچرز ہوں، اس کے ایچ ایس یو نے ایک ریشو بھی دے دیا کہ 12 اسٹوڈنٹ پہ ایک ٹیچر ہونا چاہیے، 12 اسٹوڈنٹ پہ ایک ٹیچر ہونا چاہیے۔ پھر انہوں نے کہا کہ چونکہ فزیوتھراپی میں پریکٹیکل پریکٹس بہت زیادہ ہے، تو انہوں نے کہا ایک اسپتال آپ کے ساتھ ہو جس میں کم سے کم 200 بیڈز ہوں، اسپتال ہونا چاہیے باقاعدہ، ایک انسٹیٹیوٹ کے ساتھ۔ 200 بیڈز تو جن اسپتال میں ہی شاید ہو، تو نہیں سر، یہاں بھی نہیں ہے سر، جنا اسپتال تو ماشاءاللہ 2000 بیڈ سے زیادہ کی کیپیسٹی ہے۔ انہوں نے فزیوتھراپی کے لحاظ سے بتائیے سر، فزیوتھراپی کی میں بات کر رہا ہوں کہ فزیوتھراپی میں انہوں نے کہا کہ فزیوتھراپی انسٹیٹیوشن کے ساتھ ایک اسپتال ضروری ہے جس میں 200 بیڈ ہوں، جہاں آپ کا اسٹوڈنٹ جا کے پریکٹس کر سکے۔ اس ملک میں بہت سارے کالج کھل گئے جہاں بچے کلینکل پریکٹس نہیں کر رہے کیونکہ
ان اداروں کے ساتھ اجازت دی؟ کسی آپ کو بھی بلاتے ہوں گے پڑھانے کے لیے؟ سر میں ایسے کسی ادارے میں نہیں جاتا، میں ایسے کسی ادارے میں نہیں جاتا جہاں پر سب اسٹینڈرڈ کام ہو رہا ہو. آپ بات کرتے ہیں اجازت کی، کوئی ریگولیٹری اتھارٹی ہے ہی نہیں، کس سے اجازت لیں؟ ایک یونیورسٹی اپلائی کرتے ہیں جس سے وہ ایفیلیشن لیتے ہیں، وہ یونیورسٹی آ کے ان کو ایفیلیشن دیتی ہے، وہ ادارہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے. اس ادارے کو فکر نہیں ہے کہ وہ بچے پاس ہو کے کہاں جائیں گے، اس ادارے کو فکر، میں سب اسٹینڈرڈ انسٹیٹیوٹس کی بات کر رہا ہوں، اس ادارے کو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ اس کا بچہ فزیکل تھراپی کی کلینکل پریکٹس کے بغیر ڈگری لے کے مارکیٹ میں جا رہا ہے. ڈگری بھی مل رہی ہے اس کو؟ ڈگری تو 5 سال کرتا ہے، امتحان لیتا ہے، 5 سال گزار دے، اسپینڈنگ دی ٹائم، بس تو پھر وہ ڈگری مل جاتی ہے. کلینکل پریکٹس کئی جگہوں پہ نہیں کرائی جا رہی، یہ المیہ ہمارے پروفیشن کا. تو یہ بھی ہو رہا ہے، یہ ہے کیا، کون سا معاشرہ ہے، کون سے سماج ہے، کون سی یہ ڈاکٹرز ہے، کون سی یہ حکومت ہے، کون سے یہ جتنے سرخیل ہیں ان کے جو چلا رہے ہیں، مافیاز چلا رہے ہیں. یہ پوری آزادی حاصل ہے کہ آپ جو ہے وہ کسی کے ایک جو نا رجسٹر ہو جائیں کسی انسٹیٹیوٹ میں، آپ چلے جائیں وہاں کے، اور پھر آپ ان کو فیس بھرتے رہیں، آپ کو وہ نکال دیں، اور پھر جو ہے آپ کو کلینکل ایکسپیرینس نہ ہو، آپ کو کوئی سینس نہیں ہو، آپ کو یہی نہیں معلوم ہے کہ آپ فزیوتھراپی میں کوئی غلط ایکسرسائز کروا دیں تو اس کا نتائج کیا ہوں. تو کتنی گمبھیر ہے، اس کے لیے بھی تو تحریک اٹھنی چاہیے تھی، آواز اٹھنی چاہیے تھی. کسی نے آواز اٹھائی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ سب پورے پاکستان میں اس کے حوالے سے فزیو تھراپسٹ نے مظاہرے کیے. ابھی ایک یونیورسٹی نے ایک آرڈر نکال دیا کہ جی فزیو تھراپسٹ جو ہے وہ ڈاکٹر نہیں لکھ سکتے. کوئی بھی یونیورسٹی پاکستان میں اس کی ڈومین ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو پابند کرے کہ آپ اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر لکھیں گے نہیں لکھیں گے. اسی وجہ سے ایچ ای سی نے ایک کلیئرفیکیشن جاری کری ابھی پچھلے مہینے. ایک کلیئرفیکیشن جاری ہوئی کہ ڈاکٹر اور فارماسسٹ وہ اپنے نام، فزیو تھراپسٹ اور فارماسسٹ وہ اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر لکھ سکتے ہیں، لیکن آخر میں مینشن کر دیں کہ وہ فزیو تھراپسٹ ہیں یا وہ فارماسسٹ ہیں. تو یہ مسئلے مسائل یہ کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ 5 سال میں آپ سے کہوں گا یہ مسئلے مسائل اس لیے پیدا ہو رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی کونسل نہیں ہے، کوئی ریگولیٹری باڈی نہیں ہے. پریکٹسز جو ہیں وہ مال پریکٹس ہو رہی ہیں، سب اسٹینڈرڈ انسٹیٹیوٹ بن رہے ہیں، کوئی لک آفٹر کرنے والا نہیں ہے، کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ایک انڈیپینڈنٹ فزیکل تھراپی کونسل کا ہونا شدید ضروری ہے، ورنہ مسائل بڑھتے چلے جائیں گے. ایک سوال یہ بھی تو ہے نا، لوگ کہیں گے کہ جی بہت سارے ادارے ہیں، شعبے ہیں جن کی کونسل ہے اور ان کی حالت آپ سے بھی دگرگوں ہے، اور جو ہے آپ تو خیر آپ کی تو بنائی نہیں گئی ہے، ان کی بنی ہوئی ہے. وہاں مال پریکٹس وہاں بھی ہو رہی ہے، ساری چیزیں وہاں بھی ہو رہی ہیں. تو یہ اس سارا کونسل کے امبریلا جو آپ چاہتے ہیں، اور اس کے بعد بھی جو ہے اس کے نتائج جو ایگزامپل جو نظیر رکھتے ہیں، تو دوسرے اداروں کی آپ دیکھ لیں، دوسرے شعبوں کی دیکھ لیں، فیکلٹی کی دیکھ لیں، اس کے اندر تو کوئی ایسا. اب وہ جو یہ دوائیاں ہیں ہربل کی دوائیاں ہیں، اور جو ایلوپیتھی ڈاکٹر لکھے چلے جا رہے ہیں، ان کا کیا تعلق ہے؟ اور اس لیے اور ان کی کونسل بھی ہے، ان کا نگراں بھی ہے، ایک سسٹم بھی ہے. تو آپ یہ ایسا کون سا نظام لے کے آئیں، کونسل ہو جائے گی کہ آپ میں یہ پریکٹسز جس کی وجہ سے یہ بہت زہر آلود ہو گیا ہے معاشرہ اور لوگوں کو تکلیف ہے، آپ اس کو مینٹین کرنے کی، کیونکہ جو ہائیلی جو ہے آپ ایکسپیرینسڈ آدمی ہیں اور سربراہی کرتے رہے کئی اداروں کی، اس میں آپ کی مشاورت شامل ہوتی ہے. آپ اس کونسل اگر یہ بنتی ہے تو کیسے چلانا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں، آپ نے دوسری کونسل کی بات کی، میں اس موضوع پہ نہیں جانا چاہوں گا کیونکہ مال پریکٹس ہو رہی ہوگی یقینی طور پہ. میں بات کر رہا ہوں فزیو تھراپی اور فزیوتھراپی کونسل کی. ہم یہ کہتے ہیں کہ آج جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں، اگر کوئی ریگولیٹری باڈی ہوتی، کوئی چیک اینڈ بیلنس ہوتا، تو یہ جس طرح اس وقت بہت سارے مسئلے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اس میں کسی حد تک کمی آ سکتی تھی. رہی آپ کے سوال کی بات کہ آپ نے کہا کہ کیا کونسل آ کے ایسا کیا کارنامہ انجام دے دے گی کہ سب چیزیں صحیح ہو جائیں گی. ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی چیز کو وجود میں تو آنے دیں، کسی چیز کو وجود میں تو آنے دیں، اس کے بعد اس کی اچھائیاں برائیاں سامنے آئیں گی. ہمیں تو وجود میں آنے سے پہلے ہی انکار کیا جا رہا ہے. ہمیں تو وجود میں لانے کا تصور جو ہے وہ ہمارے لیے مشکل کرتا ہے. آسانی تو ہے نا، جو مال پریکٹس کے لوگ ہیں، جو ان کا ذہن جو ہے وہ تھوڑا سا ہٹ کے ہے، تو ان کی تو مزے ہیں. کوئی جو ہے مانیٹرنگ باڈی نہیں ہے، اور جو ہے وہ کھلے ہینڈڈ اوپن ہینڈڈلی کام کریں، آزادی سے کام کریں، اپنی مرضی سے لوٹیں. تو وہ تو نہیں آنے دیں گے، آپ کی کونسل تو نہیں بننے دیں گے. بات یہی ہے کہ یہاں اس ملک میں بہت سارے مافیاز ہیں،
اس کے اندر ایک یہ بزنس مافیا بھی ہے جو فائنینس اس وقت کالجز کھولے ہیں. اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ان کے اوپر اس وقت چونکہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے تو اپنی منمانی کر رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں ایز اے پروفیشنل کہ ان منمانیوں کو روکا جائے, ان کا سد باب کیا جائے. فزیو تھراپی کے اسٹینڈرڈز جو ہیں وہ بنائے جائیں, چاہے وہ کلینکل فیکلٹی ہے, چاہے وہ کلینکل پریکٹسز ہیں, چاہے وہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں, وہاں پیرامیٹرز ہوں, ان کو فالو کیا جائے. 200 بیڈس ہونا ضروری ہے. جی سر. وہ کوئی بھی انسٹیٹیوشن, کوئی بھی کالج ہو, اس کے ساتھ 200 بستروں کا اسپتال ہونا ضروری ہے. 200 بستر ہونے جی چاہیے. سر. جی سر. تو یہاں تو مجھے بڑے بڑے ہاسپٹلس میں ایسی نظر نہیں آتا ہے کہ اس کے اندر یہ شعبہ ہوتا ہے, وہاں تو جناب ڈاکٹرز بھی ایک دو ہی ہوتے ہیں. تو پھر بات اسی طرف تو ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو چھوٹے ادارے ہیں یا چھوٹے انسٹیٹیوٹ ہیں وہ غیر ضروری ہیں, وہ غیر معیاری ہیں. اس چیز کی روک تھام ہونی چاہیے, ورنہ آنے والے وقت کے اندر فزیو تھراپسٹ کی اتنی بڑی تعداد بے روزگار ہوگی کہ اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہوگا. ناظرین یہاں چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. آپ نے سنا ڈاکٹر صاحب اور ہمارے دوسرے ڈاکٹرز بھی, اسپیشلسٹ بھی آتے رہتے ہیں. ایسی المناک صورتحال ہوتی ہے کہ رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ یہ سب کچھ مانیٹرنگ نہیں ہے. ہر حکومت کو آپ دیکھ لیں, نہ وہ صوبائی ہو یا فیڈرل ہو, سب اپنی تعریفوں میں مست ہیں, مگن ہیں, راگ الاپ رہے ہیں, لیکن زمینی حقیقت یہی ہے. یہ المناک صورتحال کو یہ ہم ہمت کر کے ڈاکٹر صاحب کو بلاتے ہیں اور ان کی کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں, کچھ بائنڈنگز بھی ہیں. اس کے باوجود ہم چاہتے ہیں کہ جو مسائل ہیں جو آپ کو تکلیف دہ ہو سکتے ہیں اس کا جواب ہم حاصل کریں, اور جو ہماری آواز کو کہیں نہ کہیں اتھارٹیز, گورنمنٹل باڈیز جو ہے وہ سنیں. ایک چھوٹا سا بریک کے بعد دوبارہ ہم حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں دوبارہ ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمارے ساتھ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ریاض بیگ چغتائی موجود ہے. فزیو تھراپسٹ کی حیثیت سے آپ نے آپ کو منوایا ہے, آپ نے پرنسپل کالج آف فزیو تھراپی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے آپ کا بہت طویل تجربہ ہے. اس کا جو پروفیشنل جو آنرس ان کو حاصل ہے, جو عزت اور مقام ان کو حاصل ہے, اس کی طویل فہرست ہیں. آپ کنوینر بھی ہیں, چیئرمین بھی ہیں, کئی تنظیموں میں چیئرمین ہیں, اور اسی سے وابستہ ادارے ہیں جہاں آپ کی تجاویز پر غور کیا جاتا ہے, مشاورت لی جاتی ہے. اور لیکن مسئلہ یہ ہے ڈاکٹر صاحب, آپ اتنی جگہ جاتے ہیں اور جو ہے ان کو رہنمائی بھی کرتے ہیں, اور آپ کو خود کو راستے کا تعین ہی نہیں ہے آپ کے لیے, ایک کونسل ہی نہیں ہے آپ کے پاس. تو ان کو جب جاتے ہیں تو آپ یہ کیا نمائندگی کرتے ہیں, کیا بات کرتے ہیں؟ جس کا جو ہیڈ نہ ہو, جس کا ہیڈ نہ ہو, اس کی باڈی کیا کرے گی؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ ایز اے سینئر ممبر آف دی پروفیشن میں اس ملک میں ہر جگہ فزیو تھراپی پروفیشن کی نمائندگی کرتا رہا ہوں, کرتا ہوں. ہمارا کام رہنمائی کرنا ہے, ہمارا کام مسائل کو اجاگر کرنا ہے, ان کے حل کی طرف توجہ دلانا ہے. فیصلہ کرنے کا اختیار میرے پاس نہیں ہے. فیصلہ تو نہیں ہے, آپ تو بے بس ہیں. فیصلہ تو آپ کر ہی نہیں سکتے. آپ کی آواز سنی کہاں جا رہی ہے؟ کتنے عرصے سے آپ یہ جدوجہد کر رہے ہیں؟ آپ کی باڈی, آپ کے لوگ تقریباً کوئی 8 سال سے. 8 سال سے؟ جی, 8 سال سے آپ کی کونسل کی آواز کسی نے نہیں سنی؟ سنی گئی 2017 میں جب کابینہ نے منظور کیا, اس کے بعد پھر اس کو ختم کر دیا گیا. ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ کابینہ کی منظور کے بعد جب قومی اسمبلی بنی تھی تو اس سے یہ بل منظور کرایا جاتا اور اس کو ایکٹ بنایا جاتا. بھائی آپ کی نمائندگی ہوتی, کہیں نہ کہیں آپ کی جو نا کوئی ایسوسیشن, کوئی نمائندگی ہوتی, وہ آواز اٹھاتی کہ جناب یہ ڈمپ کر دے گیا, ہمارا جو ہے ایکٹ بننا تھا, بل کی حد تک آیا, اور جو ہے وہ اسمبلی کی کونسل میں بھی آیا, کمیٹیوں میں آیا, اور کمیٹی کے بعد جو ہے وہ ٹائیں فش. تو کہیں آواز آپ نے بلند کی. ایسوسیشنز بھی تو ہوتی ہیں آپ کے, اور یہ جو مشروم ہیں ان کے پاس تو بہت ساری چیخنے کی ہوتی ہیں جو غیر ضروری چیخ دھاڑ کرتی ہیں. آپ کا تو اوریجنل مسئلہ ہے. آپ تو مجھے نظر نہیں آ رہے ہیں کہ آپ نے کہیں آواز اٹھائی ہوگی. آپ سے مراد یہ نہیں, فزیو تھراپسٹ کی ایسوسیشن بھی تو کوئی ہے. جی ہاں, اس نے آواز اٹھائی. میں آپ کو بتاتا ہوں. اس میں ہے آپ؟ جی ہاں. جی بتائیے کہ آپ کس حیثیت سے ہیں, اور آپ نے کیا کیا, اور کیا احتجاج کیا, اور کیا آواز سنی گئی, اور کیا نتیجہ نکلا؟ پاکستان میں پاکستان فزیکل تھراپی ایسوسیشن اس وقت موجود ہے جو فزیو تھراپسٹ کی نمائندہ تنظیم ہے.
پاکستان فزیکل تھراپی ایسوسیشن پچھلے 8 سال سے ہر فورم پہ آواز اٹھا رہی ہے، اور اسی کی وجہ سے جو جیسے میں آپ کو بارہا بتا چکا ہوں کہ 2017-18 میں جو ہے وہ آ کے کابینہ نے یہ بل منظور کیا تھا. جب ہمیں دوبارہ یہ بازگشت سنائی دی کہ فزیو تھراپی پروفیشن کو الائڈ ہیلتھ کونسل میں جا رہا ہے، تو پاکستان فزیکل تھراپی ایسوسیشن نے باقاعدہ منسٹری میں لیٹر لکھا، وہاں جا کے لوگوں سے ملے، لیکن ہماری کسی جگہ پہ نہیں سنی گئی. الٹیمیٹلی الائڈ ہیلتھ میں ہمیں ڈالا گیا، ہمارا بل منظور ڈال دیا گیا، اور بل بھی منظور ہو گیا، اسمبلی سے بل منظور ہوا. پھر ہم نے پروٹیسٹ کیا، اسمبلی میں بھی چلا گیا، اسمبلی میں گیا اور وہاں سے پاس ہو گیا. پھر وہ ہیلتھ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں گیا. جب ہیلتھ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں گیا تو وہاں بھی پاکستان فزیکل تھراپی ایسوسیشن، جس کا میں بورڈ آف ڈائریکٹر کا ممبر رہا ہوں، اس نے وہاں پر پرسو کیا، وہاں جا کے نمائندگی کی، جو اعتراضات تھے وہ سبمٹ کیے، وربلی بھی، ایک پریزنٹیشن کے ذریعے بھی، اور لکھ کر بھی دیے گئے، جس پر انہیں یقین دہانی کرائی گئی کہ جی ہم کچھ نہ کچھ اس کا مسئلے کا حل کرتے ہیں. لیکن میری اطلاع کے مطابق ابھی تک مسئلہ جوں کا توں ہے. یہ پچھلے مہینے کی بات ہے. آنے والے وقت کے اندر ہمیں نہیں معلوم کہ ہمیں اسی کونسل کا حصہ بنایا جائے گا یا ہمارے لیے الگ کونسل. 17 کی بات کر رہا ہے، 21 ہے. میں 21 کی پچھلے مہینے کی بات کر رہا ہوں کہ ہم اسٹینڈنگ کمیٹی میں گئے تھے، ہیلتھ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں، جہاں ہمیں جو ہے وہ تسلی دی گئی ہے. وہ تسلی کس طرح باور ہوگی، وہ باتیں پوری کی جائیں گی، مانی جائیں گی، نہیں مانی جائیں گی، ابھی ہم قطعی طور پہ بے خبر ہیں. چسنی لگا کے بہلایا گیا ہوں والی بات یہ بھی ہو سکتا ہے تو کہ وہ بھائی وہ تو چسنی تو بچے کو اس لیے لگائی جاتی ہے کہ ماں بیچاری افورڈ نہیں کر پاتی اس وقت، تو یہ چسنی لگی رہی ہے، بوتل بھی لگے گی پیچھے، ایسا کچھ آپ کو لگ رہا ہے؟ نہیں، اندازہ ہے، بالکل اندازہ نہیں ہے. ہمیں بھی صرف دلاسے دیے جا رہے ہیں، اس پہ کوئی کانکریٹ کام ابھی تک نہیں کیا گیا. آپ کے دل کو آس لگی ہوئی ہے، یہ کہتے ہیں بس شاید معمولی سی آس بالکل صحیح لفظ ہے، آس ہے. آس ہے. یہاں تو ہم نے دیکھی بڑی آسیں یاسیت میں بدل جاتی ہیں. ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ بھی یہی ہو. اور ہماری دعا ہے کہ خدا کرے کہ آپ کی بات سنی جائے. آپ کے کونسل بھی ہے اور آپ کی جدوجہد بھی ہے، آپ کی ایسوسیشن بھی ہے، وہ بھی آواز اٹھا رہی ہے. اور کچھ آپ تقدو کے نتیجے میں کچھ بات بڑی بھی تھی جو بل تک بھی پہنچ گئی ہے، اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھی آئی ہے اور پھر رک گئی ہے. اور یہ 3 سال سے رکی ہے نا، 17 سال سے. یہ بس شروع ہوا. ابھی جو الائڈ کا ہے وہ تو چند مہینے پہلے الائڈ کونسل کا بل منظور ہوا. نہیں، وہ تو ایک الگ چیز ہے، لیکن جو ہماری جو کابینہ کا جو کابینہ نے جو منظور کیا تھا وہ 19-20 جو 4 سال ہو گئے. 4 سال ہو گئے. اور 4 سال جو ہے موجودہ حکومت کے ہیں، جس کی ذمہ داری ہے یہ کہ اس کو یہ کرنا چاہیے تھا. آپ کہیں نہ کہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جس کی ذمہ داری ہے اگر وہ نہیں کرتی تو میڈیا کو تو شکایت ہوگی. آپ کی آواز آپ اٹھائیں نہ اٹھائیں، آپ کی آواز کو پہنچنا چاہیے کہ ان 4 سالوں میں فیڈرل حکومت نے کیا کیا ہے. اور آپ کو جو صوبائی سطح پہ بھی جو ہے وہ اسپتال چلتا ہے، جنا ہاسپٹل، تو یہاں سے آپ کو کیا مدد ملتی ہے؟ یہاں سے ہمیں کوئی مدد ملی، چند سال تنخواہیں ملتی ہیں، بس تنخواہیں ملتی ہیں، سرکاری طور پہ تنخواہیں ملتی ہیں. باقی جو ہے آپ کی آواز اور یہ وہ اس پلیٹ فارم سے آپ کو آواز اٹھانے میں کوئی کسی نے سپورٹ نہیں کی. آپ کو خود اندازہ ہے کہ جے پی ایم سی پچھلے کوئی 10 سال ہو گئے وفاق اور صوبے کی جو ایک چپکلش چل رہی ہے اس کا شکار ہے، اور ابھی تک وہ مسئلہ ابھی تک کلیئر نہیں ہوا. تو اس لیے بہت سارے پروموشن بھی نہیں ہوئے وہاں، بہت سارے مسائل جو جو کے تو ہیں. ابھی جوں کہ تو والی ہے، جیسا ہے بس ویسے ہی رہے گا. خدا نہ کرے کہ ایسا ہو. ڈاکٹر صاحب، آپ ظاہر ہے ہمارا وقت جو ہے ختم ہو چلا ہے. ہم یہ چاہیں گے کہ ایک فریم میں بات کریں. جو مسائل ہیں آپ کو اس کو ایک فریم میں ایک بلٹ کے طور پر آپ بتائیں کہ یہ مسائل آپ کے ہیں، جس سے پیشنٹس کو کیا تکالیف ہیں اور کون سی بیماریوں کے مریض زیادہ متاثر ہوتے ہیں. ایک ترتیب سے آپ بتائیں گے تو وہ لوگوں کو یاد بھی رہیں گے، سننے والے بھی سمجھیں گے. شاید کہ آپ کے دل میں اتر جائے آپ کی بات والی. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ مسئلے کون سے ہیں، کس ڈپارٹمنٹ میں کیا ہیں، آپ جو ہے کہاں جو غفلت ہو رہی ہے، آپ کی طاقت جو ہے نہیں ہے، آپ کے کونسل نہ ہونے کی وجہ سے سب منتشر ہیں، انتشار کا شکار ہے. تو مسئلہ بنیادی کہاں ہے؟ مسائل تو بہت طویل ہیں، لیکن چونکہ آپ نے کہا کہ اختصار کے ساتھ میں اس پہ اظہار خیال کروں. بنیادی جو مسئلہ ہے وہ کسی ریگولیٹری اتھارٹی کا نہ ہونا ہے. ایک بات، اگر کونسل ہوگی فزیو تھراپی کی تو بہت ساری چیزیں ریگولیٹ ہوں گی. پروفیشن ریگولیٹ ہوگا، انسٹیٹیوشن ریگولیٹ ہوں گے، سروس اسٹرکچر ریگولیٹ ہوں گے، کوالٹی ایجوکیشن ملے گی،
क्वालिटी थेरेपिस्ट मार्केट में आएंगे, क्वालिटी थेरेपिस्ट आएंगे तो मरीजों को सही इलाज मैसर आएगा। तो जब तक आपका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है तो बहुत सारी चीज़ें मुंतशिर हुई हुई हैं मुख्तलिफ डायरेक्शंस में, कोई सिमत मुतय्यन नहीं है। तो बुनियादी मकसद पहला पॉइंट, एक इंडिपेंडेंट फिज़िकल थेरेपी काउंसिल का क़याम शदीद ज़रूरत है, वक्त की ज़रूरत इस माशरे में, पाकिस्तान में मौजूद फिजियोथेरेपिस्ट के लिए और इंस्टीट्यूशंस के लिए ज़रूरी है। ये इस मसले के इर्द गिर्द घूमने वाले जो लोगों से ताल्लुक़, मरीज़ों से ताल्लुक़ रखते हैं, वो कौन से शोबे हैं और क्या मुतासिर हो रहे हैं? अगर आप काउंसिल होती और रेगुलेटरी बॉडी होती तो वो क्या आप प्रोवाइड करते कि बेहतर नताइज आते हैं, लोगों को तकलीफ़ों से निकाल सकते, वो क्या, उसकी भी तफसील आप थोड़ी सी बताएं। मैंने जैसा भी आपसे अर्ज़ किया कि आप सब स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट्स बन रहे हैं, ठीक, तो फिर क्वालिटी थेरेपिस्ट मार्केट में नहीं आएंगे। सब स्टैंडर्ड स्कूल का मसला है, इंस्टीट्यूट्स जो हैं, जो फिजियोथेरेपी इंस्टीट्यूट्स हैं, वो सब स्टैंडर्ड हैं। वहाँ फिजियोथेरेपिस्ट निकल रहे हैं, उनकी क्लिनिकल प्रैक्टिस नहीं है, वो बगैर प्रैक्टिस के मार्केट में आ रहे हैं। फिजियोथेरेपी में प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्रैक्टिकल वर्क की बहुत अहमियत है। अगर किसी ने मरीज़ ही नहीं देखा, उसे मरीज़ के मसाइल ही नहीं मालूम, तो वो पास होने के बाद, डिग्री लेने के बाद वो किस तरह अच्छी फिजियोथेरेपी दे सकते हैं। एक बात आपने जल्दी क्योंकि हमारे पास एक ही मिनट रह गया, ठीक है, तो अगर फिजियोथेरेपी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स अच्छे होंगे, अच्छे थेरेपिस्ट निकलेंगे, आपको मालूम है कि फिजियोथेरेपी प्रोफेशन, आप दूसरा नुक्ता, फिजियोथेरेपी प्रोफेशन आपको पता है कि चाहे वो फालिज का मर्ज हो, जोड़ों का दर्द हो, ठीक है, इसी तरह बच्चों के बहुत सारे मसाइल हैं, कार्डियो रेस्पिरेटरी इशू हैं, वुमेन हेल्थ के इशू हैं, स्पोर्ट्स इंजरीज हैं। अगर अच्छे तरबियत याफ्ता फिजियोथेरेपिस्ट मार्केट में आएंगे, हर जो हॉस्पिटल में, तो आप बता रहे हैं ना कहीं डिपार्टमेंट बना होता है, डिपार्टमेंट ज़रूर बने हुए हैं, डिपार्टमेंट ज़रूर बने हुए हैं। ये ज़माना स्पेशलिटी का है, स्पेशलिटी का ज़माना है, तो हमें स्पेशल फिजियोथेरेपिस्ट प्रोड्यूस करने पड़ेंगे और उसके लिए अच्छे इंस्टीट्यूट्स का होना ज़रूरी है और अच्छे इंस्टीट्यूट के लिए काउंसिल का वजूद में आना शदीद ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब से हमारी बातचीत बड़ी तफसील से हुई और चश्म कुशा बातें जो की गई हैं। आप की कुछ मजबूरियाँ होंगी, लेकिन हमारी जो है दायरा वसी है और हम वो सवालात ज़रूर ढूंढते हैं, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का नाम सच है और सच की तलाश के एतबार से ये बहुत अहम होता है कि हम लोगों के मसाइल को फोकस करें कि कहाँ उनके साथ क्या हो रहा है, अलमिया हो रहे हैं, हादसे हो रहे हैं, इंस्टीट्यूट नहीं बन रहा है। अगर जो इंस्टीट्यूट बन रहे हैं तो वो भी जो है वो अंदर से खोखले, अलाइड एक आप काउंसिल बना देते हैं तो अलाइड काउंसिल में हर चीज़, वो जो गधा घोड़ा सारे शामिल कर लें, ऐसा नहीं होता। डॉक्टर साहब का यही कहना है, लबोलबात तो उनका यही है। और जो HSC जो है वो नोटिफिकेशन जारी करती है, लेकिन जो है उसकी जो मॉनिटरिंग है उसका सिस्टम ही नहीं है। और इसके मशरूम की तरह ऐसे इदारे कायम हो रहे हैं जिसका जो स्टैंडर्ड होना चाहिए 200 बेड का हॉस्पिटल होना चाहिए। अगर आप ये वो काम करते हैं, आप कॉलेज और इंस्टीट्यूट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कायम करते हैं, तो ये स्टैंडर्ड है। वहाँ 5 आपको मिलेंगे नहीं कहीं, तो हॉस्पिटल में बेड ही नहीं होगा। ऐसी भी मिसालें मौजूद हैं। और फिर आपने इतना ज़बरदस्त स्टैंडर्ड रखा है, ख़तरनाक, कि वह 5 साल तक आप पढ़ाएं, 2 साल आपके जो है ना, आप सेकंड क्लास पास हो, 60% पे पास हो, 60% पे तो फर्स्ट डिवीज़न बनती है। तो अब सारे मयारात आपने रखे और आप उनको वहाँ ले जा रहे हैं जहाँ इंटर पास, मैट्रिक पास, नॉन प्रोफेशनल इनके साथ खड़ा हो और खिदमात अंजाम दे रहा हो। ये कौन करता है? ऐसी कौन सी बात है कि रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है? इसका लबोलबात यही है कि इससे तबाही फैल सकती है। चीज़ें देखी जानी चाहिए, मॉनिटर ज़रूर होना चाहिए, रेगुलेटरी ज़रूर होनी चाहिए। जब निगरानी नहीं होगी, जब निगरान नहीं होगा उसका, तो नताइज कैसे नज़र में आ सकते हैं? बहुत सारी ये बातें हमने रखी हैं, डॉक्टर साहब ने बड़ी तफसील से बात की है। डॉक्टर साहब, हम आपके ममनून हैं कि आज जिससे आपने जो है जिस शोबा की इख्तियार किया है और इसमें 36 साल की आपकी खिदमात हैं और आप प्रिंसिपल हैं अपने शोबे के जिन्ना हॉस्पिटल में, ये सारी चीज़ें आपके पास है। कई कमेटियों में आप शामिल हैं, लेकिन अफसोस के साथ कि रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है आपके पास नहीं है, आपकी कोई निगरानी करने वाला नहीं है। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है।
کہ جو آپ اپنے اوپر نگراں چاہتے ہیں، لوگ تو چاہتے ہیں کہ نگرانی ختم ہو جائے، اسی لیے تو ایسے کرتے ہیں۔ ہم آپ کے بہت ممنون ہیں، دوبارہ ہم آپ کو بلائیں گے، مسائل بہت ہیں، اور جس طرح آپ نے بتایا، خدا کریں کہ یہ باتیں ہمارے ارباب اقتدار کی کانوں میں پڑے، کوئی نتیجہ نکلے، اور اسٹینڈنگ کمیٹی کے بعد جو ہے وہ ٹائی فش نہ ہو، اور ریگولیٹری اتھارٹی جو آپ کی کونسل ہے وہ بنے۔ ناظرین، یہاں اپنے میزبان جہانگیر سید کو، اپنے مہمان ریاض چغتائی صاحب کے ساتھ اجازت دیجیے، اس وعدے کے ساتھ کہ انشاءاللہ اس موضوع پہ دوبارہ بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔